वेलकम टू द क्रिकनिक्स यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सबको पता है ये साल है T20 क्रिकेट का साल और इस साल बहुत सारे T20 टूर्नामेंट्स होने वाले हैं। फॉर एग्जांपल बिग बैश जो कि अभी खत्म हुआ है, ILT20 जो कि UAE में हो रहा है और इसके अलावा IPL भी इस साल होगा। वर्ल्ड T20 भी होने वाला है जो कि US में खेला जाएगा पहली दफा। अब जो नेक्स्ट टूर्नामेंट होने वाला है इस साल का, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है, वो है PSL सीजन 9 और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे PSL इस साल का वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड टूर्नामेंट है। टीम्स की लाइनअप क्या है, मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स कौन से होंगे और किस टीम का सबसे ज्यादा चांस है इन आवर ओपिनियन टू विन द PSL। Stay tuned and watch the video till the end, and if you're here for the first time please do subscribe our channel as well। आइए बात करते हैं हम PSL के बारे में। तो PSL 2016 में स्टार्ट किया गया था और जब से लेके अब तक के 8 सीजन्स खेले जा चुके हैं। 2024 में PSL का 9th सीजन खेला जाएगा। PSL के जो फिक्सचर्स हैं that will be played from 17th February till the 18th of March। और PSL के करंट चैंपियन हैं लाहौर कलंदर्स। जैसे कि आप सबको याद होगा लास्ट ईयर बहुत ही ज़बरदस्त फाइनल खेला था उन्होंने मुल्तान के साथ, जिसके बाद दूसरी दफ़ा लगातार PSL जीतने में कामयाब हुए। शाहीन अफरीदी की कैप्टनसी में उन्होंने खेला था और इसी वजह से शाहीन पाकिस्तान की नेशनल T20 टीम के कैप्टन भी बनने में उनको काफ़ी आसानी हुई। PSL के वेन्यूज़, PSL के शुरू के कुछ सीजन्स पाकिस्तान से बाहर होल्ड किए गए, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए गुड न्यूज़ ये है कि इस दफ़ा PSL खेला जाएगा पाकिस्तान में। के जो वेन्यूज डिसाइडेड हैं वो हैं लाहौर, मुल्तान, पिंडी और कराची, जहां पे 12 मैचेस खेले जाएंगे। सो दैट इज अ गुड न्यूज फॉर एवरीवन। अब देख लेते हैं PSL के कुछ स्टैट्स। PSL के जो टॉप रन स्कोरर हैं आज तक के वो हैं बाबर आजम, नो सरप्राइजेस देयर। और आज तक के टॉप विकेट टेकर जो हैं वो हैं वहाब रियाज, जिन्होंने ज्यादातर PSL पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेला। और हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर जो अब तक का है वो है जेसन रॉय का when he smashed 145 नॉट आउट। अब कुछ बात करते हैं टीम फैक्ट्स के बारे में। ओवरऑल टीम के जो हाईएस्ट स्कोर है वो आज तक का है मुल्तान सुल्तान का, जब उन लोगों ने 262 रन स्कोर किए थे, विच इज अनरियल। लोएस्ट टोटल जो आज तक का है वो है लाहौर कलंदर्स का, जिन्होंने 59 स्कोर किया था। अगेन आज तक के जो सबसे ज्यादा टाइटल्स जीते हैं वो हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर्स। अब देखते हैं PSL के कौन से मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर्स होंगे 2024 के सीजन में। लेट्स स्टार्ट विद कराची किंग्स। ओवरऑल अगर कराची किंग्स का देखा जाए तो उन्होंने PSL वो शुरू से खेल रहे हैं तो एक दफा चैंपियंस वो बने हैं, एक दफा भी रनर अप नहीं आए, विच मीन्स कि कराची किंग्स को फाइनल पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। ओवरऑल 85 मैचेस खेले हैं जिसमें से 32 जीते हैं, विच इज द लोएस्ट विन परसेंटेज फॉर एनी टीम इन द PSL सो फार। लेट्स टॉक अबाउट द प्लेयर्स। कराची किंग्स कैप्टन शान मसूद विल बी देयर ओपनिंग बैट्समैन। शान मसूद ने अभी रिसेंटली पाकिस्तान के टेस्ट कैप्टनसी भी संभाली है, जिसकी वजह से उनको काफी एक्सपीरियंस मिलेगा और ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने काफी इंप्रेसिव कैप्टनसी भी करी है। शान मसूद के जो लिए सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर होंगे, नंबर 1 पे होंगे केरन पोलार्ड, जो अब IPL से भी और इंटरनेशनल क्रिकेट से भी रिटायरमेंट ले चुके हैं, तो इस दफा ही बी मच मोर फोकस्ड ऑन PSL। नेक्स्ट जो कराची किंग्स के मोस्ट इंपैक्टफुल प्लेयर हैं वो हैं शोएब मलिक, द नेवर एजिंग शोएब मलिक एंड द ऑलराउंडर फ्रॉम पाकिस्तान। बहुत ही इंपैक्टफुल प्लेयर होंगे कराची किंग्स के लिए। ना सिर्फ ये कि उनकी बैटिंग बॉलिंग बल्कि उनकी फील्डिंग अभी भी वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कहलाई जाती है। फिर हमारे पास हैं साउथ अफ्रीकन लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर तबरेज शमसी, जिन्होंने लास्ट सीजन में बहुत इंप्रेस किया था अपनी इकोनॉमिकल बॉलिंग से और अपने विकेट टेकिंग एबिलिटी से भी। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज टिम साइफर्ड, द एक्सप्लोसिव विकेट कीपर बैट्समैन फ्रॉम न्यूजीलैंड। इनकी एक्सप्लोसिव बैटिंग की कराची किंग्स को काफी जरूरत पड़ेगी ड्यूरिंग PSL। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट इज मोहम्मद नवाज, जो कि पाकिस्तान के लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट के बहुत ही परमानेंट प्लेयर हैं। नवाज पिछले सारे सीजन्स उन्होंने क्वेटा ग्लैडिएटर से खेले हैं और इस दफा वो कराची किंग्स में आ गए हैं। फिर हमारे पास है नेक्स्ट हसन अली, जो इस्लामाबाद से कराची किंग्स में आए हैं और इस दफा क्योंकि मोहम्मद आमिर नहीं है कराची किंग्स के अंदर, तो हसन अली अलॉन्ग विद मीर हमजा, जिन्होंने अभी रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू किया और सबको बहुत सरप्राइज किया, हसन
علی اور میر حمزہ نیو بالنگ اٹیک کریں گے انسٹیڈ آف محمد عامر کہ کراچی کنگز کو بہت زیادہ ضرورت ہے. نیکسٹ از ڈینیل سیم، یہ آسٹریلین آل راؤنڈر جو کہ آئی پی ایل میں ممبئی انڈینز کی طرف سے کھیل چکے ہیں، بگ بیش میں بھی سڈنی تھنڈرز اور سڈنی سکسرز کی طرف سے کھیل چکے ہیں. ڈینیل سیمز نہ کہ صرف بہت اچھے میڈیم فاسٹ بالر ہیں بلکہ ایک ایکسپلوسو بیٹسمین ہیں جو کہ ٹاپ آرڈر میں بھی کھیل سکتے ہیں جب ٹیم کو ضرورت پڑے. سو اوور آل اینالائزنگ کراچی کنگز، دیئر اسٹرینتھ از ان کے ایکسپیرینسڈ آل راؤنڈرز. پولارڈ اور ملک کے اندر ان کے پاس کافی ایکسپیرینس ہے جو کہ شان مسعود کو ہیلپ بھی کرے گا کیپٹنسی میں. لیکن جو کراچی کنگز کی ویکنس ہے اس سیزن وہ ہے ان کی ویک بالنگ لائن اپ کے اندر اتنے زیادہ کوئی اٹیکنگ بالرز نہیں ہیں اور ان کے نیو کیپٹن. اچھا نیکسٹ ٹیم جو ہم لوگ انالائز کریں گے وہ ہے پشاور زلمی. اور پشاور زلمی ایک دفعہ چیمپئن بن چکی ہے، 3 دفعہ رنر اپ ہو چکی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پشاور زلمی فائنلز میں کافی سکسیسفلی انہوں نے فائنلز کے لیے کوالیفائی کیا ہے بٹ فنش نہیں کر پائے ٹورنامنٹس کو. پشاور زلمی نے پی ایس ایل کے اندر سب سے زیادہ میچز کھیلے ہیں 93 میچز اور ان کا ون پرسنٹیج ہے 54% جو کہ تھرڈ ہے آن دا لسٹ. ناؤ لیٹس ہیو اے لک ایٹ دی امپیکٹفل پلیئرز فار پشاور زلمی. سب سے پہلے اینڈ دا بگیسٹ پلیئر آف پاکستان رائٹ ناؤ پشاور زلمی کے کیپٹن بابر اعظم جو کہ ورلڈ کے لیڈنگ بیٹسمین میں مانے جاتے ہیں. کیپٹنسی کے بھی کافی ایکسپیرینس ہے، ٹاپ اوپننگ کرتے ہیں T20 کرکٹ کے اندر. ڈیفینیٹلی پشاور زلمی کو ان سے کافی فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ جیسے کہ پہلے ہی بتایا تھا ہائیسٹ رن اسکورر بھی ہیں پی ایس ایل کے. نیکسٹ آن دا لسٹ از لنگی نگیڈی جو ساؤتھ افریقہ کے ہیں فاسٹ بالر اور نیو بال سے یوزلی بالنگ کراتے ہیں. تو پشاور زلمی کی ان کو بہت ضرورت پڑے گی اس سیزن کے اندر. نیکسٹ از سائم ایوب جو کہ بہت ہی ایکسائٹنگ ٹیلنٹ ہے پاکستانی کرکٹ کے لیے اور ریسنٹلی سی پی ایل T20 میں بہت زبردست انہوں نے پرفارمنس بھی دکھائی. تو سائم ایوب پارٹنرشپ ود بابر اعظم جیسا کہ ہم نے لاسٹ سیزن میں بھی دیکھا تھا بہت ایکسائٹنگ ہوگی. ون آف دا موسٹ امپیکٹفل پلیئرز ہوں گے سائم ایوب پشاور زلمی کے لیے. اوکے نیکسٹ از عامر جمال فار پاکستان جنہوں نے ابھی ریسنٹلی آسٹریلیا میں بہت زبردست پرفارمنس دی تھی ٹیسٹ میچز کے اندر اور ان کی سکسیس اسٹوری سے پوری دنیا واقف ہے. ہی ول بی اے ویری امپورٹنٹ پلیئر فار پشاور زلمی. اس کے بعد ہیں ویسٹ انڈین آل راؤنڈر رومن پاول جو کہ بالنگ اور بیٹنگ مڈل آرڈر میں ایکسپلوسو دونوں کرتے ہیں. رومن پاول کے بعد جو زالمی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پلیئر ہوں گے وہ ہیں نور احمد، لیفٹ آرم لیگ اسپنر فرام افغانستان جو کہ آئی پی ایل میں گجرات کے لیے کھیل چکے ہیں اور بہت ہی ایکسائٹنگ نیو ٹیلنٹ ہیں کہ مسٹری بالز کو ٹیکل کرنا کسی بھی پلیئر کے لیے آسان نہیں ہے. نور احمد کے بعد آتے ہیں آصف علی. آصف علی جو کہ پاکستان کے ایکسپلوسو مڈل آرڈر بیٹسمین ہیں، انٹرنیشنل کرکٹ میں اپنی پلیس کھو چکے ہیں وہ پاکستانی ٹیم سے. تو یہ ان کے لیے بہت اچھا موقع ہے کہ وہ اپنی جگہ واپس بنا سکیں. اور اس کے بعد آتے ہیں افغانستان کے پلیئر بالر نوید الحق اور نیو بال سے وہ نگیٹی کے ساتھ بہت ہی اچھا کمبینیشن بنا پائیں گے پشاور زلمی کے لیے. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو پشاور زلمی کی ایک بہت ہی کمپلیٹ ٹیم ہے. بیٹنگ، بالنگ، ٹاپ آرڈر، فاسٹ بالنگ، اسپن بالنگ، ساری بیسز کورڈ ہیں ان کی. ایک ایکسپیرینس کیپٹن بھی ہے ود بابر اعظم. تو اوور آل اٹس اے کمپلیٹ ٹیم. ان کی کوئی ویکنس مجھے نظر نہیں آ رہی ہے لیکن ہاں اگر کچھ ہے جو کہ پشاور زلمی مس کریں وہ ہے ان کا مڈل آرڈر بیٹسمین جو کہ اننگز کو بلڈ کر سکیں. اس طرح کے پلیئر نہیں ہیں ان کے پاس لیکن امید یہی کی جائے گی کہ بابر اعظم پورے 20 اوورز کھیلنے کی کوشش کریں گے تو اس سے وہ ان کی مڈل آرڈر والی ویکنس شاید اتنی ان کو کمی محسوس نہ ہو. پشاور زلمی کے بعد آتے ہیں ہمارے پاس ملتان سلطانز جنہوں نے پی ایس ایل 5 ہی دفعہ کھیلا ہے کیونکہ پہلے 3 سیزنز کے اندر ملتان سلطانز کی ٹیم نہیں تھی. 1 دفعہ پی ایس ایل وہ جیت چکے ہیں، رنر اپ 2 دفعہ رہ چکے ہیں اور ون پرسنٹیج ملتان سلطانز کا ہائیسٹ ہے امنگ آل دا 6 ٹیمز ان دا پی ایس ایل جو کہ ہے 58%. ملتان سلطانز کے کیپٹن ہیں پاکستانی وکٹ کیپر بیٹسمین محمد رضوان جو اس وقت T20 انٹرنیشنل رینکنگ میں نمبر 3 پر آتے ہیں. تو بہت ہی اسٹرانگ کیپٹن ہے ملتان سلطانز کے اور ویسے بھی پاکستان ٹیم کے وائس کیپٹن بھی کافی دفعہ رہ چکے ہیں رضوان. اس کے بعد سب سے زیادہ امپیکٹفل پلیئرز جو ملتان سلطانز کے ہیں ان میں سب سے پہلے آتے ہیں ڈیوڈ ملان جو کہ T20 رینکنگ میں نمبر 1 پہ بھی رہ چکے ہیں کافی عرصے. وہ رضوان اور ایک اور اوورسیز پلیئر جن کو ہم تھوڑی دیر میں ڈسکس کریں گے ایک بہت ہی اچھا ٹاپ آرڈر بنانے میں کامیاب ہوں گے. زیادہ چانسز ہیں کہ ڈیوڈ ملان 1 ڈاؤن بیٹنگ کریں گے. ڈیوڈ ملان کے بعد آتے ہیں ریس ٹاپلی جو کہ انگلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں اور لمیٹڈ اوورز کرکٹ کے اچھی نیو بال سے بالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد آتے ہیں افتخار احمد مڈل آرڈر بیٹسمین
ڈیفینسو بھی کھیل سکتے ہیں اور اگریسو بھی جب کھیلنے پہ آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے انہوں نے لاسٹ ایئر وہاب ریاض کو ایک ہی اوور میں 6 چھکے بھی مارے تھے، اور پاکستان T20 لائن اپ کے بھی ایک بہت ہی پرماننٹ حصہ ہیں افتخار. آف اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں. تو اس کے بعد آتے ہیں ڈیوڈ ولی، اندر بالر فرام انگلینڈ، آل راؤنڈر ہیں جبکہ، لیکن زیادہ جانے جاتے ہیں اپنی بالنگ کے لیے. اینڈ دین اس کے بعد آتے ہیں کرس جارڈن، اندر انگلینڈ فاسٹ بالر جو کہ ڈیتھ اوور اسپیشلسٹ ہے. ملتان کے پاس 3 انگلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں، جس کی وجہ سے ہم یہ ایزیلی کہہ سکتے ہیں کہ نیو بال اور ڈیتھ بالنگ ان کی کافی اچھی ہوگی. اب مڈل اوورز کی جہاں تک کی بات ہے تو وہاں پہ افتخار احمد بہت امپورٹنٹ رول پلے کریں گے. ایک اور اوورسیز پلیئر ملتان کے جو کہ ون آف دی بگیسٹ امپیکٹ پلیئرز ہوں گے وہ ہوں گے رضا ہینڈرکس. ساؤتھ افریقن بیٹسمین ہیں، اوپننگ کرتے ہیں. اوپننگ کمبینیشن میں یہ اور رضوان اوپن کریں گے، ڈیوڈ ملان 1 ڈاؤن آئیں گے. تو ایک بہت ہی زبردست ٹاپ 3 ملتان سلطانز کا بن رہا ہے. اندر امپیکٹ پلیئر فار ملتان سلطان از احسان اللہ، جس کی وجہ سے ان کے پاس جو لوکل بالنگ میں تھوڑی کمی ہے وہ پورا کرتے ہیں. احسان اللہ فاسٹ بالر ہیں، پاکستان ٹیم میں بھی انہوں نے ریسنٹلی کھیلا تھا اور سب کو کافی امپریس بھی کیا تھا. تو احسان اللہ بہت امپورٹنٹ پلیئر ہوں گے ملتان سلطانز کے لیے اس سیزن میں. تو اوور آل اگر دیکھا جائے تو ملتان سلطانز ایک کمپلیٹ ٹیم ہے. ٹاپ آرڈر، فاسٹ بالنگ آپشنز، اسپن میں تھوڑے سے ہلکے کہلائیں گے لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے ان کو اسپن میں. افتخار احمد بہت ہی اچھے اسپنر ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اتنی اچھی بالنگ نہیں ہے ان کی. تو اگر کوئی ویکنیس ہوگی ملتان سلطانز میں تو وہ ان کی ایکسپیرینسڈ لوکل بالنگ ہے، یعنی کہ پاکستانی بالنگ کے اندر ان کو کمی محسوس ہوگی. اتنا زیادہ ایکسپیرینس نہیں ہے ان کے پاس جو ادر ٹیمز کے پاس ہے، لیکن پھر بھی میرے خیال میں وہ ایک کمپلیٹ ٹیم ہے اور ون آف دا فیوریٹس ہے ٹو ون دا ٹورنامنٹ. نیکسٹ ٹیم از لاہور قلندرز، اور جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے، ہم پہلے بھی بتا چکے ہیں، لاہور قلندرز لگاتار 2 دفعہ ٹائٹل جیت چکی ہے اور ان کے ابھی بھی کیپٹن ہیں شاہین افریدی. لاہور قلندرز کا اگر انالیسس کیا جائے تو شروع میں ان کو فائنلز میں پہنچنے میں کافی مشکلات ہوئیں، لیکن لاسٹ 2 لگاتار فائنلز کھیلنے کے بعد اور دونوں دفعہ جیتنے کے بعد لاہور ٹائٹلز کی ریس میں سب سے آگے ہے اس وقت اسلام آباد یونائٹڈ کے ساتھ. ان کا ون پرسنٹیج کافی لو ہے جو کہ 40% ہے، صرف کراچی سے اوپر ہیں یہ ون پرسنٹیج کے لحاظ سے. ایک دفعہ یہ رنر اپ رہے ہیں. لاہور قلندرز کے پلیئرز کی اگر ہم بات کریں، سب سے پہلے ان کے کیپٹن شاہین افریدی جو T20 کے اٹیکنگ اوپننگ بالر ہیں اور کیپٹن بھی ہیں. پھر سب سے پہلے جو ان کے امپیکٹ پلیئر ہیں آفٹر شاہین افریدی وہ ہیں راشد خان، افغانستان لیگ اسپنر جو کہ دنیا کے ون آف دا بیسٹ T20 فارمیٹ کے لیگ اسپنرز ہیں. راشد خان کے بعد آتے ہیں لاہور قلندرز کے اندر فخر زمان جو پاکستان کے ایکسپلوسیو اوپننگ بیٹسمین ہیں. فخر زمان کی فارم ریسنٹلی اتنی اچھی نہیں رہی ہے، ٹیم سے باہر بھی وہ نکل گئے تھے ورلڈ کپ کے دوران، لیکن فخر زمان PSL کے اندر اسٹل ایک بہت ہی ریلائبل پلیئر ہیں. پھر اس کے بعد ہیں حارث رؤف جو کہ پاکستان کے T20 لائن اپ کے بہت ہی پریمیئر بالر ہیں، ڈیتھ اوورز میں بہت زبردست بالنگ کرتے ہیں. اس کے بعد ہیں ڈیوڈ ویزا جو کہ نمیبیا سے جن کا تعلق ہے اور اس سے پہلے وہ ساؤتھ افریقہ سے بھی کھیل چکے ہیں. بہت ہی ایکسپیرینس T20 پلیئر ہیں، آل راؤنڈر ہے، فاسٹ بالنگ بھی کرتے ہیں اور ایکسپلوسیو بیٹنگ بھی کرتے ہیں. اس کے بعد ہیں زمبابوے کے سکندر رضا جو کہ اس وقت زمبابوے کے بیسٹ پلیئر ہیں اور ورلڈ کرکٹ کے اندر ون آف دا بیسٹ آل راؤنڈرز ہیں. اسپن بالنگ بھی کرتے ہیں، مڈل آرڈر کے اندر اگریسو بیٹنگ کرتے ہیں یوزلی، بٹ اے ویری سینسیبل کرکٹر. اور اس کے بعد ہیں شائے ہوپ جو کہ ویسٹ انڈیز کے بہت اچھے بیٹسمین ہیں. ان کی بیٹنگ کی کافی ضرورت پڑے گی لاہور قلندرز کو جن کی ایک ان ایکسپیرینس لائن اپ ہے. اور پھر لاسٹ ہیں عبداللہ شفیق جو کہ پاکستان ODI کرکٹ ٹیم کے ایک بہت اہم ممبر ہیں، اور عبداللہ شفیق کی PSL میں بہت اچھی پرفارمنس رہی ہے. اب دیکھنا ہی پڑے گا کہ عبداللہ شفیق PSL کے اندر بھی اپنی وہی پرفارمنس رپیٹ کر پاتے ہیں یا نہیں. اوور آل اگر ہم دیکھیں لاہور قلندرز کو تو جو ان کی اسٹرینتھ ہے وہ ہے ان کی بالنگ لائن اپ. ایک ایسی بالنگ لائن اپ جس میں شاہین افریدی، حارث رؤف، راشد خان ہوں، وہ کسی بھی طریقے سے جو ہے اس کو ہلکی لائن اپ نہیں کہی جا سکتی. لیکن جو ان کی ویکنیس ہے لاہور کی وہ اس کے بالکل اپوزٹ ہے، وہ ہے کہ ان کی بیٹنگ اتنی ایکسپیرینس پھر بھی نہیں ہے. لیکن سکندر رضا کے ہونے سے ان کو کافی فرق پڑے گا اس سیزن کے اندر. آفٹر لاہور قلندرز وی ہیو کوئٹہ گلیڈیٹرز. کوئٹہ گلیڈیٹرز جن کے کیپٹن ہیں سرفراز احمد اور وہ 1 دفعہ چیمپئن شپ جیت چکے ہیں، 2 دفعہ رنر اپ رہ چکے ہیں اور ون پرسنٹیج کے لحاظ سے وہ ٹیبل کے باٹم حصے میں ہیں، 4th پہ. لاہور قلندرز کی جو موسٹ امپیکٹفل پلیئر ہوں گے اس سیزن وہ ہیں محمد عامر جو کہ پچھلے سیزنز اپنے کراچی کنگ کے ساتھ کھیل چکے ہیں اور یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ انکلوژن ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لائن اپ میں انڈر دا کیپٹنسی آف سرفراز احمد.
پھر موسٹ امپیکٹفل پلیئر جو کوئٹہ کے ہیں وہ ہیں رائلی روسو، ساؤتھ افریقن لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین، اور بہت ایکسپلوسو بیٹنگ کرتے ہیں، پی ایس ایل میں بہت مشہور ہیں اپنی ایکسپلوسو ہٹنگ کی وجہ سے۔ ان کے بعد آتے ہیں جیسن رائے، جو کہ انگلینڈ کے اوپنر ہیں اور کوئٹہ گلیڈیٹرز کے لیے پچھلے کئی سیزن کھیل چکے ہیں، اور جیسن رائے بہت اچھے انگلینڈ کے ایکسپلوسو بیٹسمین ہیں۔ اس کے بعد کوئٹہ کی اس سال کی سب سے بڑی پک وہ ہے ہسارنگا، جو کہ سری لنکن آل راؤنڈر ہیں بٹ پرائمرلی لیگ اسپن بالنگ کرتے ہیں، اور T20 کے اور ODI فارمیٹ کے ون آف دا بیسٹ بالرز ان دا ورلڈ ہے۔ پھر اس کے بعد ہیں محمد وسیم جونیئر، جن کی ڈیتھ بالنگ کی کافی تعریف کی جاتی ہے، اور پاکستان ٹیم کے لیے بھی انہوں نے بہت اچھی بالنگ کری ہے ابھی ریسنٹ ورلڈ کپ کے سیکنڈ ہاف کے اندر جب ان کو سلیکٹ کیا گیا۔ اور پھر ہیں محمد حسنین، پرووائڈڈ ہز فٹ، محمد حسنین، وسیم جونیئر اور ہسارنگا اور محمد عامر کی بہت اچھی بالنگ لائن اپ یہ جو ہے کوئٹہ کے لیے بن رہی ہے۔ پھر اس کے بعد شرفین ردرفورڈ، جو کہ ویسٹ انڈین بیٹسمین ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان کے سعود شکیل، بہت ہی سینسیٹیو مڈل آرڈر لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین۔ تو اوور آل اگر ہم دیکھیں تو کوئٹہ کی جو اسٹرینتھ ہے اگین وہ ان کی بالنگ ہے، لیکن جو ویکنیس ہے وہ کوئٹہ کی کافی سیزن سے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ 2019 کے بعد سے اب تک کے فائنل کے لیے کوالیفائی نہیں کر سکے ہیں۔ تو کوئٹہ کی جو کیپٹن کی فارم ہے وہ کافی الارمنگ ہے، دیکھنا پڑے گا کہ اگر اس سیزن میں بھی فیلئر ہوتا ہے تو کوئٹہ سرفراز احمد کے ساتھ کنٹینیو کرے گی یا نہیں۔ اور ریسنٹلی اور ہسٹری ان کے ساتھ نہیں ہے، ہسٹری ایز اے سیڈ 2019 کے بعد انہوں نے ابھی تک کوالیفائی نہیں کرا ہے فائنلز میں، تو وہ ایک بیریئر کو اوورکم کرنا ان کو اس سال، تو لیٹس سی اف دے کین ڈو دیٹ۔ آفٹر کوئٹہ گلیڈیٹرز ہمارے پاس ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ۔ اسلام آباد یونائٹیڈ کے کیپٹن شاداب خان، جو کہ ایک لیگ اسپنر بھی ہیں اور کافی عرصے سے اسلام آباد یونائٹیڈ کی کیپٹنسی کر رہے ہیں، اینڈ اوور آل اسلام آباد کا اگر ہم ریکارڈ دیکھیں تو وہ PSL 2 دفعہ جیت چکے ہیں، رنر اپ وہ ایک دفعہ بھی نہیں ہوا۔ اس کا مطلب ہے جب بھی اسلام آباد فائنل میں پہنچتے ہیں تو وہ جیتتے ہیں۔ ان کا ون پرسنٹیج بہت اچھا ہے، 54%، which is second on the list of all the PSL teams۔ اسلام آباد یونائٹیڈ ٹیمز اگر ہم دیکھیں تو ان کے امپیکٹ پلیئرز نمبر جو سب سے نمبر 1 پہ آتے ہیں وہ ہے نسیم شاہ۔ جی ہاں، نسیم شاہ جو کہ انجرڈ تھا کافی عرصے سے، اور اب جا کے وہ ریکور ہو کر لیا ہے انہوں نے، تو ہوپ فلی اگر وہ اسلام آباد کے لیے سیزن کھیلتے ہیں پورا تو سب سے زیادہ امپیکٹفل پلیئر نسیم شاہ ہوں گے۔ اس کے علاوہ نیکسٹ میں ہے اماد وسیم، جو کہ ایک بہت ہی اچھے T20 کے لیفٹ آرم آف اسپنر ہیں۔ یہ پریویسلی انہوں نے اپنے سیزنز کراچی کنگز کے ساتھ کھیلے ہیں، لیکن اس دفعہ پہلی دفعہ وہ اسلام آباد یونائٹیڈ کے ساتھ کھیلیں گے۔ اماد وسیم کے بعد آتے ہیں انگلینڈ اوپنر ایلیکس ہلز۔ پہلے بھی ایلیکس ہلز نے کافی اچھی اوپننگ سٹینڈز دی ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کو، سو ہوپ فلی اس دفعہ بھی وہ ایک اچھا امپیکٹ دے پائیں گے۔ پھر اس کے بعد مڈل آرڈر میں آتے ہیں اعظم خان، جن کی پاور ہٹنگ حال ہی میں CPL T20 کے اندر کافی فیمس رہی ہے اور IL T20 میں بھی۔ تو اعظم خان کیا کنسسٹنٹلی ڈیلیور کر پائیں گے اس دفعہ بھی اسلام آباد یونائٹیڈ کے لیے؟ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے، کیونکہ T20 انٹرنیشنل کرکٹ میں اعظم خان ابھی بھی اپنا مارک نہیں بنا سکے ہیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کولن منرو، جو کہ ٹاپ آرڈر نیوزی لینڈ لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین ہے اور بہت زبردست ہٹنگ کرتا ہے، تو اسلام آباد یونائٹیڈ بہت ریلائی کریں گے کہ وہ کولن منرو سے اچھا سٹارٹ ملے ان کو، اور پھر وہ کیری آن کرے اعظم خان اینڈ ادرس سے۔ پھر آتے ہیں سلمان علی آغا، who's the all-rounder from پاکستان، ویری گڈ آف اسپن بالر اینڈ ویری سینسیبل کرکٹر، بہت سینسیبل بیٹسمین بھی ہیں، اچھے فیلڈر بھی ہیں۔ اور اس کے بعد اسلام آباد یونائٹیڈ کے آل راؤنڈر فہیم اشرف، جو کہ ایک بہت ہی امپیکٹفل پلیئر ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ آل راؤنڈر ہیں، فاسٹ بالنگ آل راؤنڈر ہیں، لیفٹ ہینڈڈ بیٹنگ کرتے ہیں اور کافی ایکسپلوسو بھی ہیں۔ اور پھر لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، ٹام کرن، اسلام آباد یونائٹیڈ کے بہت امپورٹنٹ پلیئر ہیں سیزن کے لیے، اور ان کے اوورسیز سلاٹ کو پورا کریں گے، انگلینڈ کے فاسٹ بالر ہیں۔ جو اسٹرینتھس ہیں اسلام آباد یونائٹیڈ کے، وہ ان کی ہے جسٹ لائک پشاور، اسلام آباد از اے کمپلیٹ لائن اپ، اوپننگ سے لے کے مڈل آرڈر سے لے کے بالنگ سے لے کے ان کے پاس کافی ٹیلنٹ موجود ہے، کافی ایکسپیرینس بھی موجود ہے۔ بس ایک ڈس ایڈوانٹیج اسلام آباد کو ہے جو کہ ان کو پچھلے سیزنز میں بھی کرنا پڑا، وہ یہ ہے کہ ان کے اوورسیز پلیئرز ان کے پاس اتنے نہیں ہیں، جو ہیں وہ اچھے ہیں لیکن کم ہیں، تو اس وجہ سے ان کو تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے۔ تو اوور آل اگر ہم ان ساری باتوں کو سم اپ کریں تو آن پیپر آئی فیل پشاور زالمی اور اسلام آباد یونائٹیڈ کمپلیٹ ٹیمز ہیں جن کے پاس ڈیپتھ ہے، بیٹنگ کے اندر بھی بالنگ کے اندر بھی، اور اسی وجہ سے ان کو کافی ایڈوانٹیج ملے گا ٹورنامنٹ کے اندر۔ بٹ T20 فارمیٹ از اے شارٹ فارمیٹ، سو اس دن کوئی بھی ٹیم ایک دو پلیئرز بھی اگر چل جاتا تو کافی بھاری پڑ جاتا ہے دوسرے ٹیم کو۔ تو آئی وڈ ریٹ اسلام آباد 1 اینڈ پشاور 2 فار دس PSL، بٹ لیٹ اس نو what you think are the best teams of this PSL, and if you liked this video please give it a thumbs up. Thank you so much.